10 ऐसे बछड़े चाहिए थे इनको थर्ड टेम्पल के लिए जो 9 पहले हो चुके। सुर्ख बछड़े वाला मामला है स्पेशली, और इस पे आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये मामला ऐसा है कि एक हॉट इशू तो ज़रूर बन चुका है, लेकिन ये कोई इस्लामी एतबार से कोई कंफर्म निशानी नहीं है। इमाम मेहदी के अलावा जो है कोई भी ऐसी शायद अलामत बची नहीं है कि जो पूरी नहीं हुई। वो 3 अराइवल्स कौन सी हैं? इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा का नुज़ूल। ये 3 अराइवल्स के लिए तो सब इस वक्त वेट कर रहे हैं, कम से कम 2 पे तो सभी मुत्तफिक हैं। बिल्कुल ऐसी है, और तो फिर बड़ी स्पीड से आएंगे। इमाम मेहदी कोई मजहबी शख्सियत तो कम से कम नहीं होंगे लोगों के सामने। आपका अपना मौक़िफ़ हो सकता है कि इमाम महदी मजहबी शख्सियत नहीं होंगे, ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और एक दफ़ा फिर आज मैं खलील मदनी यानी हमारे खलील भाई के साथ मौजूद हूँ। और खलील भाई से आज हम बात करने वाले हैं एक आजकल के बड़े हॉट टॉपिक के ऊपर, और वो हॉट टॉपिक है कुर्ब क़यामत की अलामात के हवाले से। और वो अलामात जिनको आज बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, गो कि वो इस्लामी अलामात नहीं है मगर वो यहूदियत के अंदर पाई जाती है। यानी रेड हाइफर यानी सुर्ख बछड़े का जो है वो सेक्रीफाइस किया जाना है और प्यूरिफाई करके थर्ड टेम्पल की तामीर होनी है। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आज खलील भाई की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो पहले खलील भाई से हम सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ज़ोहैब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम। क्या कहेंगे खलील भाई, ये एक पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है जिसके अंदर ये उनकी पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई है कि रेड हाइफर, जिसका ये 2000 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ तो इंशाल्लाह व्यूअर्स को भी समझना आसान हो जाएगा मेरे, कि 10 ऐसे बछड़े चाहिए थे इनको थर्ड टेम्पल के लिए जो 9 पहले हो चुके, जो 2 हुई हैं तामीरात, जिनका जिक्र एक सेकंड डिस्ट्रक्शन और फर्स्ट डिस्ट्रक्शन का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। उसके बाद से तीसरी जो है वो तामीरात नहीं हुई है बैतुल मुक़द्दस की। तो उसमें 9 बछड़े जो हैं वो कुर्बान किए जा चुके, और इनको एक ऐसे बछड़े की तलाश थी जो बिल्कुल सुर्ख हो, ऐसा सुर्ख हो कि उस पर कोई एक बाल भी दूसरे कलर का ना हो। तो कहा ही जा रहा है कि ये मिल चुका है और अप्रैल में इसकी जो है वो कुर्बानी देकर प्यूरिफाई किया जाएगा। आप तक भी ये न्यूज़ पहुंची होगी? हाँ बिल्कुल ज़ोहैब भाई, देखें, एक तो आपने स्टार्ट लिया है कुर्ब क़यामत की अलामात से, और फिर अच्छी वजाहत कर दी आपने खुद ही कि क्योंकि कुर्ब क़यामत की अलामात का जैसे ही हम जिक्र करते हैं तो उससे मतलब क्या होता है कि वो इस्लामी रूह से या तो हदीस में आया है या कुरान में या कहीं किसी जगह इस्लामी एतबार से उसके एविडेंस हैं। लेकिन अभी ये जो सुर्ख बछड़े वाला मामला है स्पेशली, और इस पे आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये मामला ऐसा है कि एक हॉट इशू तो ज़रूर बन चुका है, लेकिन ये कोई इस्लामी एतबार से कोई कंफर्म निशानी नहीं है। सही है। अच्छा, इसको अगर हम उस एतबार से देखें कि अगर इस्लामी ये निशानी नहीं है तो अब ये क्या है? ये बेसिकली यहूदियों की रसूमात में से एक वो रस्म है। अच्छा, इनके अकायद को अगर हम पढ़ें या इनके नज़रियात को पढ़ें तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये लोग अपने जो मजहबी रहनुमा होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो आलिम है, मुफ्ती है, मजहबी रहनुमा जिनकी तालीमात पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहूदियों के नज़दीक भी इसी तरह जो उनके ईसाइयों के राहिब होते हैं और यहूदियों के जो है वो मजहबी रहनुमा, तो वो पॉप वगैरह या जो भी इनके लोग रबाइस कहलाते हैं, इनके क्या कहलाते हैं? रबाइस कहलाते हैं। तो अब इन अफराद का जो एक ख़ास अपनी लोगों के अंदर, अपने अफराद के अंदर इन्फ्लुएंस है इस अंदाज में कि जो इनको मजहबी, जब कोई भी इस तरह का, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ था मजहबी टच, तो इनका जो एक मजहबी टच है ना, वो उसको टच नहीं, वो हकीकत पे लेते हैं। अच्छा, कोई इनको वहाँ से रस्म बताई जाती है, कोई नज़रिया दिया जाता है, तो वो उस नज़रिए को ऊपर से लेकर नीचे तक यानी नस्लों के लिए रवाज देते हैं। तो ये जो इनके यहाँ चीज़ें चलती रहीं, उनके अंदर एक ये जो बछड़ों की कुर्बानी का मामला है, जैसे आपने पहले बताया कि 9 बछड़े ये कुर्बान कर चुके हैं और अब 10वां है, और 2000 साल से इसकी पूरी एक तारीख़ चलती आ रही है। और अब उसकी जो मज़ीद हम तहकीक और रिसर्च की तरफ जाएं तो जो पता चल रहा है, अब इस वक्त पूरी उस पर वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बाकायदा जो है वो उन्होंने कुर्बान गाहें और उसके लिए जगह तैयार करना शुरू की हैं।
تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک طرف تو بات واضح کہ اسلام سے تعلق نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کی رسم ہے، اور اس رسم کے بعد اب وہ دنیا میں کرنا کیا چاہتے ہیں یہ ایک الگ. اچھا دیکھیں اس کو ہم ایک اور انداز پہ اگر دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہمارے پاس مختلف جو سائن موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور ان نشانیوں کے تحت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرب قیامت ہے یا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے دیگر مذاہب جیسے کرسچینٹی ہو گئی، یہودیت ہو گئی، تو ان کے ہاں بھی یہ نشانیاں ہوں گی، اور کچھ نہ کچھ تو وہ ظاہر ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہوں گی. اور ظاہر ہے قرب قیامت کی جو نشانیاں ہمیں بتائی گئیں ظاہر ہے وہ سچی ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس کا تو ایسا موجود ہوگا نا کہ جب وہ پوری ہو رہی ہوں گی. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ تواتر کے ساتھ چیزیں ہو چکی ہیں اور اب صرف چند بچی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہمارے یہاں بھی ایک بڑا طبقہ پایا جاتا ہے، ان میں سے میں خود ہوں کیونکہ میں نے پوری سیریز کی ہے اس کے اوپر. اور علامات صغریٰ میں سے جو ہے میرا یہ ابھی ماننا ہے کہ امام مہدی کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسی شاید علامت بچی نہیں ہے کہ جو پوری نہیں ہوئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ہاں بھی اسی طرح کی علامات ہوں گی، اور جب وہ پوری ہوں گی تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے تو پوری ہو رہی ہیں، تو اس کے ریئیکشن میں ہمارے پاس جو ہوگا اس کی خبر ہمارے پاس ہے. دیکھیں زہیب بھائی، اس کو ہم نے کافی طویل یوں کر لیا کہ دو موقفات ہیں، دو اقوام ہیں، مسلمان ہیں ایک طرف، یہودی ہیں، تیسری اگر ہم اور ایڈ کر لیں تو عیسائی ہیں. ان تینوں کو جب ہم دیکھیں گے نا تو قرب قیامت کے اندر ان تینوں کے اپنے اپنے رول ہیں اور اپنے اپنے ان کے نظریات ہیں. صحیح ہے. لیکن یاد رکھیے گا قرب قیامت سے نہ تو یہودیوں کو خوشی ہے نہ عیسائیوں کو خوشی ہے. قیامت کا لفظ بول کے اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قرب قیامت ہوں گے، یہ خوش ہیں دونوں. یہ خوش ان کے اپنے خاص اس چیز پر خوش ہیں کہ ان کو مطلب وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اچیو کر لیں گے. نہیں، ان دونوں کے نظریات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے تشریف لائیں گے، عیسائیت میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، جیسے مسلمان ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر اپنے ساتھ آسمان پہ چلے جائیں گے، اور دنیا جو ہے نا وہ اسی طرح سے جو یہودی ہیں وہ بھی اینٹی کرائسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے تو بیسکلی وہ مسیحا ہے. تو ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ وہ ان کو لے کے چلا جائے گا اور باقی دنیا آپس میں لڑ مر کے ختم ہو جائے گی. اینڈ آپ نے خود ہی کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان یہودیوں کے اندر بھی اور عیسائیوں کے اندر بھی جو ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب مسیح دجال کی وہ بات کرتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے جو عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات کرتے ہیں، یہ بات ان کے اندر بھی طے ہے، جو صرف عیسائیت کے پرچار کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں. وہ اس طرح کے کئی عیسائی اور کرسچن اگرچہ وہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن ان کو بھی یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد وہ اس بات پہ آ کے رک جاتے ہیں ایک دفعہ کہ یار اگر یہ بات طے ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. چونکہ دیکھیں ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے دیا گیا، وہ تو طبقہ ایک الگ ہو گیا. پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو عیسائیت کی صلیب کے نشان کو مانتا ہی نہیں ہے. ان کے یہاں بھی فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، مختلف ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس. اسی طرح یہودیوں اور ان کے اندر بھی ہے. دیکھو ان میں بھی آپ ہمارے ہاں ایک چیز عام کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا یہ اتنے فرقے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں پہ بھی اختلاف رکھتے ہیں، فلاں چیز کب آئے گی ان کو اس کا بھی نہیں پتا، فلاں کا بھی نہیں پتا. حالانکہ آپ اسی ٹاپک کو اٹھا لیں، یہ بچڑے والے ٹاپک کو اٹھا لیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی یہودی مل جائے گا جو کہے گا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے ٹاپک کو اٹھا لیں تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی عیسائی کسی کی ایسی ریسرچ آ جائے گی سامنے کہ یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ابھی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو اور پھر اس کے ساتھ چونکہ ان کی کنیکٹیویٹی مختلف انداز میں ہے. لیکن اس بات پہ تو تقریباً سب متفق ہے نا کہ دیکھیں دنیا 3 ارائیولس کا ویٹ کر رہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہوں، کرسچن ہو. وہ 3 ارائیولس کون سی ہیں؟ امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ کا نزول. یہ 3 ارائیولس کے لیے تو سب اس وقت ویٹ کر رہے ہیں، کم از کم 2 پہ تو سبھی متفق ہیں. بالکل ایسی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، لیکن ان کے آنے سے پہلے اب ان 3 کی جو بات کر رہے ہیں نا،
ان نشانیوں اور قیامت کی جتنی بھی چیزیں اس پہ اگر آپ ریسرچ کریں اور قرآن اور حدیث کے اندر آپ دیکھیں تو یہ بیسکلی ہے تو ایسا کہ جب یہ نشانیاں شروع ہوں گی نا تو پھر بڑی اسپیڈ سے آئیں گی. اچھا یہ تو علامات کبریٰ ہے نا. دیکھیے علامات صغریٰ کی آخری علامت جو علماء نے لکھی ہوئی, جو میں تھوڑی بہت ریسرچ کی اور پڑھا تھا, وہ امام مہدی کا ظہور ہے. اس سے پہلے کی علامات تو ہمارے پاس بھی آلموسٹ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو بھی ہونا ہے, یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک جوش آ رہا ہے چیزوں کا, بس وہ اس کے قریب ہی ہے, تو ایسا فیل ہوتا ہے. کیونکہ وہی بدعنوانی تو نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے, بد انتظامی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, اکنامکل کرائسس بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں دنیا کے اندر. ہمیں حرج, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج عام ہوگا, یعنی خون خرابہ عام ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جنگ و جدال ہوں گے, فتنے ہوں گے, تو یہ ہر چیز تو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. مسجدوں میں جو ہے لیکن آوازیں بلند ہونا. صحیح ہے آپ کی یہ گفتگو, ساری باتیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے اس گفتگو کو لیا کہ یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, تو آپ اس میں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو سوال آپ کا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی گویا کہ ایسا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے اور اب نشانیاں پوری ہونے والی ہیں اور دھڑا دھڑ کچھ نہ کچھ ہونے والا, اور شاید زندگی میں دیکھ لیں. میرا ایسا ہے, اگر یہ خبر سچ ہے تو دیکھیں وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اگر ہمارا لال بچڑا آتا ہے تو ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنا ہے, کیونکہ وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کے اندر مسجد قبلی بھی ہے, آپ کا قبۃ صخرہ بھی ہے, یہ ساری جگہ جو ہے وہ جو ہے قبے بھی ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے, وہ مسجد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے تمام انبیاء کی, یہ سب اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہے. تو ڈیفینیٹلی جب اس کو کیپچر کر کے اور اس کو منہدم کیا جائے گا تو مسلمان کہاں رکیں گے؟ تو پھر ایک ایسی جنگ شروع نہیں ہو جائے گی جس کو آپ تھرڈ ورلڈ وار کہیں گے. بہت دور ہے ابھی, میں اس کو دور دیکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, میں نے اپنی ایک بہت دور ہے, ہاں وجہ ہے نا, ایک ویڈیو میں نے ڈالی ہے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی, امام مہدی کا ظہور اور امام مہدی کب آئیں گے نا, تو اس پر بھی میں نے جو ریسرچ کی تھی اور اس کو پڑھا تھا پوری گفتگو اور ساری چیزیں, تو اس کے اندر دیکھیں ایک آپ کو خطے کی پوزیشن کو نا, ہمارے ہاں پتہ کیا ہے, ہم بہت جلدی کسی چیز کے حوالے سے رائے بنانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی فلسطین پر حملہ ہو گیا, اب رائے یہ بن گئی کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ اس پر, بھائی اتنا عرصہ ہو چکا, وہ بیچارے ان کے پاس بیسکس چیزیں نہیں ہیں, باوجود اس کے ابھی تک وہ جو ہے سروائیو کر رہے ہیں. چلے ہم ریجنل اس پہ بات کرتے ہیں. اب ریجنل کی جو چیز میں آپ کو کرنے والا تھا بات اس میں ہے کہ دیکھیں یہ اس جنگ کے بعد فوراً سے آ کر وہ بچڑا بھی ذبح کر لیں گے, تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی طرف بھی چلے جائیں گے. نہیں ہوگا زید بھائی, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور نمبر 2, آسان نہیں کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ خطے کے اندر جو مسجد نبوی شریف, خانہ کعبہ, جس کو ہم تاریخ کے اعتبار سے کہیں تو حجاز مقدس کی پٹی کہا جاتا ہے, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, یہ دونوں کی جگہوں کی حدود حرم, اور یہاں پر بھی امام مہدی اور ان کا آنا, اس کی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی ہے؟ نہیں ہو. دیکھیں آپ نے کہا کہ خطے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کی ہم سچویشن دیکھیں. دیکھیں خطے کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر اس وقت جنگ شروع ہو چکی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں کے حالات اس طرف جا رہے ہیں. اچھا, کیونکہ جب اگر ملحمت الکبریٰ نے ہونا ہے تو اس کے سیملٹینیسلی جو تھوڑی بہت یہاں زہیب بھائی میں آپ کو روکوں گا. وجہ یہ ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ایک علم ہے ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ جو ہے نا IR پر, انٹرنیشنل ریلیشن پر باقاعدہ جو ہے نا یہ پڑھایا جاتا ہے, اور ہر ملک کی ضرورت بھی ہے نا. IR انٹرنیشنل ریلیشن میں ان اسٹوڈنٹس کو, ان افراد کو, ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اپنے قوم میں سے کہ جو پھر نیشنلی اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بہت ساری اور بھی چیزیں, ہم یہاں ویڈیو میں اس کو پورا گفتگو نہیں کرتے. میں اتنا یہ بتاؤں گا کہ عرب ممالک سے لے کر پوری دنیا کے اندر IR کا ایک ڈپارٹ ہوتا ہے, وہ کام کرتا ہے. صحیح ہے. تو دیکھیں اس کے اندر ملکوں کی جنگ کا ہونا, ملکوں کے تعلقات کا ہونا, ملکوں کے معاملات کا ہونا, اپ اینڈ ڈاؤن کا ہونا, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں ضرور چلتی ہیں. لیکن جہاں تک میری اس میں جو اپنی اس ملک کی حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے, بلکہ دنیا کے حالات و معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک آبزرویشنس کے بعد نتیجے کی طرف میں جا رہا ہوں, اس میں امام مہدی
نہ تو 2025 میں آئیں گے، نہ 30 میں آئیں گے، نہ 50 تک کی کوئی ایسی چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اور سیکنڈ چیز اسی کے ساتھ یہ کہ آپ ہمارے ہاں لوگ ہیں، میں آپ کو صرف نہیں کہتا، اور بھی لوگ ہیں کہ جو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہو نا زانچے بنانا شروع کرتے ہیں۔ اب اس زانچوں کے بعد وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اب جو ہے نا بس کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ اب فوراً کے فوراً عرب کے اندر یہ جنگ چلی ہے تو یہ ایسی تیزی کے ساتھ پھیلے گی اور پھیلتے پھیلتے وہاں پہنچ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یہ خبر فرض کرے صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے یہ جو ملک ہے یہ جس طرح جینوسائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری اقوام متحدہ بھی دیکھ رہی ہے، تمام 57 اسلامی ممالک بھی دیکھ رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہدام مسجد اقصیٰ کے بعد جو ہے اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں دیکھیں تو پہلے آپ نمبر کو پہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی روک لے گا کہ جو ہے کہ زہیب بھائی انہدام مسجد اقصیٰ کی جو بات ہے نا، میں تو یہیں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا، چونکہ اس کے لیے بھی آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پلان ضرور ہے، گریٹر اسرائیل کا اپنا ایک پلان ہے، وہ اپنے آپ کو بہت آگے تک بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ جنگ رکے گی نہیں، یہ ضرور ہے، یہ لگی رہے گی جب تک کہ جو ہے وہ اپنا زور لگاتے رہیں گے اور مسلمان مختلف جگہوں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ حماس حملہ کرتا ہے، کبھی لبنان کی طرف سے آتا ہے تو کبھی کسی اور ملک کی طرف سے آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیز کو جوڑ لیں کہ یہ جب معاملہ شروع ہوگا تو یہ جنگ بڑھتے 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 مختلف جگہوں پر دور تک پھیلے گی۔ اب جب وہ جنگ پھیلے گی نا تو اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اپنی اب اس گفتگو کے اندر کہ جو موجودہ سعودی عربیہ ہے، یمن ہے اور دیگر قریب کے جو علاقے ہیں، ممالک ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، تو اس بات سے میں بھی ایگری کروں گا، آ سکتے ہیں، بٹ ان کے آنے کے بعد فوراً سے خلافت کا عمل وجود میں آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اور ٹاپک لا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس پہ آؤ گے بھی، یہ سارے میرے فیوریٹ ٹاپک ہیں۔ یہ ٹاپک ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ امام مہدی خلیفہ برحق ہوں گے۔ صحیح، جب امام مہدی امام ہیں، خلیفہ برحق ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، تو بھائی اس کے لیے وہ انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے جو انوائرمنٹ اب تک پڑھا تھا نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک روایت میری نظروں سے گزری تھی جب میں یہ سیریز بنا رہا تھا نا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ پاک جو ہے امام مہدی کو ایک رات میں درست فرما دے گا، یعنی امام مہدی کوئی مذہبی شخصیت تو کم از کم نہیں ہوں گے لوگوں کے سامنے، اور ان کو اور ریناؤنڈ بھی ہوں گے۔ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا آج میں اٹھوں اور بول دوں۔ یہ بات آپ کی جو ہے نا یہ آپ نے کہی ہے، یہ آپ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے کہ امام مہدی مذہبی شخصیت نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہے درست کیا ہے؟ درست میں بتاتا ہوں نا، چونکہ وجہ یہ ہے کہ درست ہونے کی کہ یہ جو امام مہدی کے متعلق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے نا تو امام مہدی کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ تو بہت بعد کا اسٹیج ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ اعلان ہوگا۔ ایسا نہیں ہے اعلان کے ٹائم کی بات، اعلان فرمائیں گے تو اس وقت وہ کسی اور کیفیت میں ہوں گے۔ نہیں تو یہ بات بھی طے ہے، جب امام مہدی امام کی حیثیت سے لوگوں کے اندر اپنا وجود اور اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو امام برحق اور وہ مذہبی شخصیت ہی ہوں گے، یہ دلائل سے ثابت ہے۔ صحیح ہے، ہاں، لیکن آپ اس پہ آپ نے کوئی الگ ڈیبیٹ کرنی ہے تو وہ ہم گفتگو اس پہ کر لیں گے، تو آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں کیا ہیں، لیکن یہ میں آپ کو جو عرض کروں کہ جو احادیث کی روشنی کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو میں نے احادیث وغیرہ جو میری نظر سے گزری تھی کہ ان کے لیے کہا جائے گا یہ امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ مدینے میں ہوں گے، مدینے سے مکے آئیں گے، مکے میں پھر ان کے پیچھے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ مہدی، آپ اعلان کریں اور آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر دیں، تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ریناؤنڈ شخصیت ہوں گے، ورنہ آج میں یا آپ اٹھ کر اگر اعلان کرتے تو لوگ ہمیں پکڑ کے ماریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ شخصیت ان کی ایسی ہونی ضروری ہے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں اور وہ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ جو یہ کہیں کہ یہ مہدی ہیں تو لوگ ان کی بات کو مانیں، ورنہ اگر میں کسی کے لیے بول دوں یا آپ کسی کے لیے بول دیں تو لوگ بولیں گے نا یار اب کیوں مانے۔ ایسے تو دیکھیں زہیب بھائی کتنے لوگوں نے آ کر کہہ دیا اور دعوے ہوئے، چیزیں ہوئیں،
تو وہ ٹھنڈے پڑ گئے نا, تو کامیاب ٹھنڈے ہی ہونا نا انہوں نے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ لیکن جو حقیقی طور پر جو واقعتاً امام مہدی ہوں گے وہ جب تشریف لائیں گے, اور ان کی جو نشانیاں اور چیزیں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے ان کا مدینہ شریف اور مکہ شریف سے ایک گہرا تعلق ہے, اور وہ وہیں سے نکلیں گے, اور جب وہاں سے نکل کر پوری دنیا کی امامت کے لیے, خلافت کے لیے آگے بڑھیں گے, تو پھر ان کے ساتھ جو پہلی فوج لڑنے کے لیے آئے گی اس کو کس طرح دھسا دیا جائے گا, یہ بھی ایک الگ پورا ہے. یہ تو کنفرمیشن ہوگی کہ یہ امام مہدی ہے. اچھا تو اب ٹائم بہت ہو گیا اور آج پتہ نہیں پڑا, میرے خیال سے اس کا ہمیں پارٹ 2 بھی کرنا پڑے گا, یہ سیریز جائے گی مجھے لگ رہا ہے. تو جس تیزی سے ہماری جس فلو میں ہماری اس پہ جو ہے نا ٹاپکس وائز ہم گفتگو کریں گے, کیونکہ لوگ بہت ان چیزوں کو سمجھنا سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور ایک میں جملے کے ساتھ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ حالت یہ ہے لوگوں کی اوور آل کہ لوگوں کو جینے کی تمنا ختم ہوتی جا رہی ہے. اس پر ہم کو بھی موقع ملا تو الگ گفتگو کریں گے, اس کی وجہ کیا, میں نے کیوں جو جملہ بولا. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, کہتے ہیں یار لوگوں میں جینے کی تمنا ختم ہو رہی ہے. تو یہ ایک الگ سوشل ٹاپک ہے, معاشرتی پہلو کا ایک ٹاپک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس وجہ سے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ ہماری جو ہے نا وہ جو مسلمان ہیں وہ تو پھر جنت کی خواہش رکھتے ہیں, اگرچہ کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, منع کیا گیا, نہ موت کی دعا کرنی چاہیے, نہ مصیبت اور وبا کے آنے کی دعا کرنی چاہیے. تو آپ آج کے اس ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں, پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں کہ آپ کے سامنے میرا موقف بالکل ڈفرینٹ ہے, خلیل بھائی کا بالکل ڈفرینٹ ہے, اور مجھے تو خیر بہت مزہ آیا آج نا. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ماشاء اللہ سے خلیل بھائی عالم دین ہے اور ہم لوگ طفل مکتب ہے, لیکن ہم جو پڑھ کے تھوڑا بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سوال کی صورت میں ان کے آگے رکھتے ہیں, اور وہاں سے سیر حاصل گفتگو بھی ہوتی ہے, جواب ملتا ہے تشفی پر. تو یہ ایک سلسلہ چلے گا اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی جو ہے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور خلیل بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. خلیل بھائی پوری سیریز جاری ہے اب یہ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کے ساتھ آئیں گے آپ کے ساتھ, اور ٹاپک وائز چیزوں کو لیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.